नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। नाज़रीन, बहुत दुख के साथ एक बात ये अर्ज़ करनी पड़ती है कि अक्सर व बेशतर जब मदारिस में जाना होता है, हमारे मदारिस हो, मसाजिद हो, मकातिब हो, बहुत दुख होता है जब वहाँ इंतहाई गंदगी, नज़ाफ़त और सफाई का कोई एहतमाम न होना। जब इस तरह की चीज़ों को हम वहाँ देखते हैं तो बहुत दुख होता है। जिन दरसगाहों से हमें नज़ाफ़त का पैगाम उम्मत और इंसानियत को देना चाहिए, उस जगहों पर इतनी गंदगी होती है। अल-अमान वल हफ़ीज़। ये इल्म दिरायत का मरकज़, इस्लाम का रोशन तारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान दीन चैनल के मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, आज हम अपनी शशमाही तातीलात के मौके पर दौरे पर निकले हुए हैं और इस वक्त राजस्थान मेवात में मशहूर व मारूफ़ इदारा जो बहुत ही वसी व अरीज़ पैमाने पर है, दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ा में हाज़िर है और इसकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं, इस मदरसे की ज़ियारत के लिए। तो चूँकि ये बहुत अहम इदारा है, अज़ीमुश्शान इदारा है और देखने से इसका ताल्लुक़ रखता है, तो जो अहबाब यहाँ बनफ़्से नफ़ीस हाज़िर न हो सके हैं, उनकी ज़ियारत के लिए हम अपने चैनल के नाज़रीन के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। यहाँ हम हाज़िर हुए हैं तो हज़रत मोहतमीम साहब के बिरादर हज़रत अमजद साहब मील, इनका भी अपना हज़रत का अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी देखें। अमजद मील साहब, अमजद मील के नाम ही से हैं। और हज़रत मुफ्ती नासिर साहब, साबिर साहब, ये दोनों अहबाब हमारे साथ इदारे की ज़ियारत हमें कराएंगे और तारुफ़ भी कराएंगे। तो आइए नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और इदारे की ज़ियारत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, हमारे सामने हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं जामिया अशरफिया रांदेर के मुहतरम उस्ताद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब। उनका मकसद जो है जामिया का तारुफ़ और इसको लोगों के दरमियान पहुँचाना, इस पैगाम को, ये हज़रत का मकसद है। तो हज़रत चाह रहे हैं कि हम जामिया का मुख्तसर तारुफ़ आप हज़रात की खिदमत में पेश करें। जामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ा मेवात का, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वग़ैरह जो सूबा जात हैं, इस दायरे में जो मदारिस हैं, उन तमाम मदारिस में इस जामिया को मरकज़ी हैसियत हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 एकड़ पर फैला हुआ एक वसी वारीज़ इदारा है और इसमें अज़ीमुश्शान इमारतें हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी जो मयार है वो एक अच्छा मयार है और दारुल उलूम देवबंद के निज़ाम और उसके मसलक के मुताबिक, उसके मनहज के मुताबिक यहाँ तालीम का सिलसिला जारी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह एदादिया से लेकर नाज़रा, हिफ्ज़ और शोबा क़िरात और उसके अलावा अरबी अव्वल ता दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल दरस निज़ामी का यहाँ निज़ाम है और इसके अलावा शोबा इफ्ता का भी यहाँ माक़ूल निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया में तकरीबन 2000 तलबा और जामिया के साथ कुल्लियतुत ताहिरात का इदारा भी है जो मदरसतुल बनात है, वो इंशाअल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। तो वहाँ तकरीबन 1600 तालिबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता होती हैं। तो 2000 तलबा हैं और 1600 तालिबात, आसान करके यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 3500 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। इस इदारे का संग बुनियाद सन 1965 मुताबिक 1384 में रखा गया। हज़रत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो इस इदारे के बानी हैं और साबिक़ मुहतमिम हैं, उन्होंने इदारे की हालत ज़ार को देखकर यहाँ की दीनी बेअतनाई और यहाँ बेराह रवी का जो दौरा था, उसके मद्देनज़र उन्होंने तमाम तर चीज़ों को एक तरफ रख कर इस इदारे का क़याम ज़रूरी समझा। हज़रत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम देवबंद में जब ज़ेर तालीम थे, मिशकात का साल था, तो उनके दादा जान हज़रत मियाँ जी मूसा रहमतुल्लाहि अलैह जो जमात तबलीग के मेमारों में शुमार होते हैं, एक दफ़ा उन्होंने हज़रत मौलाना कासिम साहब को साथ लिया और इस पूरे इलाक़े का दौरा कराया। उनका मकसद ये था कि इलाक़े की हालत ज़ार मेरे पोते के सामने भी आए। चुनांचे पूरे इलाक़े का दौरा करने के बाद
حضرت مولانا قاسم صاحب کو یہ احساس ہوا کہ خدمت کرنے اور کام کرنے کی جگہ تو یہ علاقہ ہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ ٹھان لی اور اسی وقت سے یہ چیز اپنے ذہن میں بسا لی کہ مجھے خدمت کرنی ہے تو اپنی قوم کی اور اپنے علاقے میں رہ کر خدمت کرنی ہے۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی کہ اپنے علاقے میں رہ کر ہی خدمت انجام دینی ہے۔ چنانچہ مشکات کے بعد حضرت دورہ حدیث شریف میں دارالعلوم دیوبند میں جو ہے زیر تعلیم تھے، فراغت ہو گئی۔ مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کا خاص تعلق تھا، سفر اور حضر میں آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے قریب رکھا اور اس کے بعد آپ نے تکمیل علوم بھی وہیں کیا۔ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم صاحب سے کہا کہ آپ میرے کہنے سے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے درخواست دے دیجئے، باقی کام میرا ہے۔ لیکن حضرت نے یہ کہہ کر ادب کے ساتھ معذرت کر لی کہ حضرت میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے اگر خدمت کرنی ہے تو اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے۔ چنانچہ آپ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس درخواست کو ادب کے ساتھ معذرتانہ انداز میں وہاں سے سبکدوشی اختیار کر کے اپنے علاقے میں تشریف لے آئے۔ حضرت نے پس و پیش کے بعد کئی جگہیں سامنے تھی کام کرنے کے لیے، لیکن میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس جگہ کا انتخاب ہوا جہاں یہ جامعہ قائم ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی جو بانی جماعت تبلیغ ہیں، سن 1938 میں ایک دفعہ انہوں نے میوات کا دورہ کیا تو اس جگہ انہوں نے آرام فرمایا تھا، جہاں ایک بیری کا باغ تھا۔ ایک بیری کے درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے تو اس وقت آپ کے جو احباب تھے ان سے آپ نے کہا کہ ادھر آئیں۔ وہ سب آپ کی طرف متوجہ ہوئے آئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ مجھ سے یہ نہ کہو، یعنی میری بات پر اگر تم لوگ مذاق نہ بناؤ تو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ سارے احباب نے کہا کہ فرمائیے کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس جگہ سے علم کی بو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر آپ یہاں سے چلے اور یوں کہتے ہوئے گئے کہ کاش یہاں کوئی دینی مدرسہ ہوتا۔ آپ چلے گئے۔ میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی کے ان الفاظ کو یاد رکھا اور آپ نے جو ہے کئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سارے لوگوں کو یہاں بھیجا کام کرنے کے لیے، لیکن علاقے کی حالت کو دیکھ کر، دینی بیزاری کو دیکھ کر کوئی یہاں قدم نہ جما سکا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی موسیٰ کے مشورے سے اسی جگہ کو، جس جگہ کی نشاندہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اس جگہ کو اپنے لیے کام کے طور پر انہوں نے طے کیا اور اس جگہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1965 میں مطابق 1384 میں ایک جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا اور ایک جھونپڑی سے یہ مدرسہ شروع ہوا جو الحمدللہ آج 40 ایکڑ میں پھیلا ہوا ایک علمی باغ بن گیا ہے، علمی شہر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے۔ جامعہ میں مختلف عمارتیں ہیں اور شعبہ جات ہیں۔ ہمارے سامنے جو یہ عمارت ہے یہ مدرسۃ الاطفال کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس عمارت کا ابھی تعمیری کام چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ عمارت مدرسۃ الاطفال کے نام سے ہے۔ اس عمارت کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ میں جتنے بھی نابالغ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، ناظرہ سے متعلق ہوں، حفظ سے متعلق ہوں یا عربی درجات سے متعلق ہوں، ان تمام بچوں کا مکمل تعلیم سے لے کر قیام و طعام تک کا مکمل نظام اس بلڈنگ کے اندر رہے گا اور مکمل ضروریات بھی اس بلڈنگ کے اندر ان کی پوری ہوں گی۔ کھانا پینا، رہنا سہنا، کلاس، ہر چیز ان کی یہیں ہوگی اور ان کو بڑے بچوں کے ساتھ اختلاط کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ البتہ عصر تا مغرب ان کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ بڑے بچوں کے ساتھ مل کر تفریح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تمام کام ان کے اسی بلڈنگ کے اندر ہوں گے۔ یہی اس چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں سے الگ رکھا جائے تاکہ ذہنی اعتبار سے اور تربیتی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ یہی اس تعمیر کا اور اس بلڈنگ کی جو ہے بنانے کا مقصد ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام جو رکا ہوا ہے، ابھی 2 سال پہلے یہ تعمیر کا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ نچلی منزل تقریباً اندر سے مکمل ہے اور دوسری منزل بھی اس پہ لینٹر ڈل چکا ہے، تیسری منزل جو ہے اس کی ابھی باقی ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے یہیں تک کام پہنچا تھا، آج بھی یہ کام وہیں رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اسباب کا غیب سے اسباب پیدا فرمائیں اور اس تعمیر کو مکمل کرنے کے انتظام فرمائیں۔
سامنے دارالقضاء کی تعمیر ہے۔ ہمارے علاقے کے اعتبار سے کثرت سے قضایا کی جو ہے بہت زیادہ کثرت تھی، اور بہت زیادہ اس طرح کے قضیے پیش آتے تھے جو زوجین کے درمیان آپس میں انتشار، اختلاف، رشتوں کا بگاڑ اور عورتوں کے اوپر مظالم کی کہانیاں، اس طرح کی بہت ساری داستانیں تھیں۔ تو ان کے لیے ایک دارالقضاء کے قیام کی اشد ضرورت تھی۔ الحمدللہ یہ دارالقضاء تعمیر ہوا ہے، اور جب سے یہ دارالقضاء تعمیر ہوا ہے یہاں پر قضایا کی کثرت بھی ہے، اور اسی کے جتنی کثرت سے یہاں قضیے پیش آتے ہیں الحمدللہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ منظم انداز میں یہاں سے ان تمام قضایا کو حل کیا جاتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت یہ دارالقضاء میل کھیڑلا یہاں قائم ہوا ہے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے افتتاح کے موقع پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ دارالقضاء ہے، 3 منزلہ یہ عمارت ہے، دیدہ زیب عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ 9 سے لے کر 1 بجے تک، 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہاں کام جاری رہتا ہے۔ لوگ اپنے مقدمے لے کر آ سکتے ہیں اس دوران، اور 1 بجے کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے۔ پورا ہفتہ یہ چالو رہتا ہے، جمعہ کے دن البتہ چھٹی رہتی ہے۔ یہاں یہ طریقہ کار ہے۔ یہ جامعہ کی قدیم مسجد ہے ماشاءاللہ، اس میں تمام طلبہ ایک ساتھ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مسجد کے متصل یہ آگے ہال بنا ہوا ہے، چونکہ مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو یہ ہال تعمیر کیا گیا۔ اس ہال سے بھی جو ہے تمام بچے اس ہال میں صفوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جگہ تنگ پڑ گئی ہے تو اب دوسری مسجد، مسجد قاسم کے نام سے بھی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے تعلق سے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانیہ جامعہ ہیں، جب وہ اس مسجد کی تعمیر کی غرض کو لے کر یحییٰ باہی دہلی والے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، مرحوم ہو گئے نا، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی جگہ چاہیے آپ کو، تو حضرت مولانا قاسم صاحب نے پوری جگہ کی نشاندہی کی کہ اتنی جگہ چاہیے۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ آپ کا چھوٹا سا ادارہ ہے، بہت تھوڑے بچے ہیں، تو اتنی بڑی جگہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت کے سامنے تو مستقبل کا پورا نظارہ تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اتنی ہی جگہ چاہیے۔ چنانچہ یہ جگہ ان کے لیے جو ہے طے ہو گئی اور اس جگہ کو خرید لیا گیا۔ بعد میں یحییٰ بھائی ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ یہاں کتنا بڑا ادارہ بننے والا ہے۔ اب یہ پوری جگہ، اس کے بعد یہ ہال جو سامنے بنا ہوا ہے، یہ دونوں بھی مل کر تمام طلبہ کی ضرورت کے لیے ناکافی ہیں، اور اب دوسری مسجد بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو الحمدللہ دوسری مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ مسجد کا مستقل کوئی نام ہے یا صرف مسجد ہی کہتے ہیں؟ نہیں، بس اس کو مسجد قدیم کے نام سے ہم جانتے ہیں، البتہ جو نئی مسجد ہے اس کو ہم مسجد قاسم، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو بانی جامعہ ہیں ان کے نام پر اس کا نام مسجد قاسم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ دیکھیں کتنا وسیع و عریض ادارہ ہے۔ راجستھان، میوات، ان علاقوں کا جب ہمارے یہاں بطور خاص گجرات میں اس طرف جب نام لیا جاتا ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ انتہائی پسماندہ لوگ ہوں گے، خستہ حال ہوں گے، کوئی عمارتیں نہیں ہوگی، لیکن یہاں آ کر دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، یہ اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر القاء فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے جس جگہ، جس شخصیت سے جس جگہ، بعض مرتبہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت آدمی بہت چھوٹا ہے، اللہ اس سے کام بڑا لے لیتے۔ یہاں آ کر ایک سبق یہ بھی ملا اور سیکھنے کی یہ بات بھی ملی کہ جس جگہ کو لوگ دوسری جگہوں کی بنسبت کم سمجھتے ہیں، اس جگہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، اور اتنی بڑی وسیع و عریض میدان پر اتنی ساری عمارتیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس وقت یہاں جو حضرت محتمیم صاحب ہے، مولانا راشد صاحب، ہم ان کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ تملق اور چاپلوسی کی بات نہیں ہے، جو حقائق ہے اس کو بولنا چاہیے اور سامنے لانا چاہیے۔ نظافت من الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین، بہت
دکھ کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرنی پڑتی ہے کہ اکثر و بیشتر جب مدارس میں جانا ہوتا ہے، ہمارے مدارس ہو، مساجد ہو، مکاتب ہو، بہت دکھ ہوتا ہے جب وہاں انتہائی گندگی، نظافت اور صفائی کا کوئی اہتمام نہ ہونا. جب اس طرح کی چیزوں کو ہم وہاں دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. جن درسگاہوں سے ہمیں نظافت کا پیغام امت اور انسانیت کو دینا چاہیے، اس جگہوں پر اتنی گندگی ہوتی ہے، الامان والحفیظ. لیکن اتنے بڑے نظام میں آپ حیران ہوں گے، آپ ضرور اس ادارے میں آئیں، عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی بڑی جگہ میں اتنا منظم انداز میں صفائی کا انتظام اور اہتمام، اور النظافۃ من الایمان کی جو عملی تفسیر یہاں دیکھنے کو ملی، دل باغ باغ ہو گیا. عاجز اس لیے بھی حیران ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن کہیں چپکلی نظر آ گئی، کہیں کوئی جھنگر نظر آ گیا، کوئی کیڑے مکوڑے نظر آ گئے. ہمیں ایک لمبی کچھ 15 سے 20 گھنٹے یہاں گزر چکے ہیں، ہم نے اب تک کوئی چپکلی، کوئی اس طرح کی گندگی، کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. دل سے دعا ہے اس ادارے کے لیے، ادارے والوں کے لیے، ذمہ داران کے لیے، صفائی کرنے والوں کے لیے، جتنے لوگ دامے درہمے سخنے یہاں تعاون کرتے ہیں، سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ دعائیں ہیں. دل اتنا متاثر ہوا ہے یہاں کی صفائی سے. سب سے ایک نمبر پر یہ عاجز، چونکہ اس وقت یہاں چھٹیاں چل رہی ہے، ششماہی تعطیلات چل رہی ہے، تو طلبہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں. طلبہ ہوتے تو 4 چاند لگ جاتے اور دل اور زیادہ خوش ہوتا. لیکن اس وقت جو بات سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی صفائی. ایک ذرا آپ یہاں نظر ڈالیں، ایک تنکا، ایک کچرا آپ کو پورے پریمیسائس میں اور اس پورے احاطے میں ایک تنکا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جو نظام لے کر چلتے ہیں، جن کا اپنا بڑا نظام ہوتا ہے، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. آپ ادھر سے لے کر پوری نگاہ دوڑا ادھر تک آپ دیکھیں، ہم نے کہیں کوئی گندگی نہیں دیکھی. جس مہمان خانے میں ہم گئے، جس کمرے میں ہم گئے، بہت صفائی کا اہتمام. اور بطور خاص یہاں مدرسۃ البنات بھی ہے، جیسے کہ ہمارے مفتی صابر صاحب نے بتایا، تو ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں. اہلیہ بھی لڑکیوں کے مدرسے میں گئی تو رپورٹ یہ ملا کہ مدرسۃ البنات تو اس سے بھی زیادہ وہاں صفائی کا اہتمام ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکیوں کے مدرسے میں اور بھی زیادہ گندگی ہوتی ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس عاجز نے ایک مرتبہ واعظ سنا تھا، کسی ادارے میں واعظ ہو رہا تھا، تو حضرت صفائی کے تعلق ہی سے پیغام دے رہے تھے. تو مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اس طرح عجیب و غریب بے ہنگم سی صورتحال ہوتی ہے. تو حضرت نے ایک جملہ ازراہ ظرافت یہ فرمایا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں قربانی ہوئی ہے اور انتڑیاں اور کلیجیاں لٹکی ہوئی ہے. اس طرح بچوں کے کپڑے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اس طرح گندگی کا ماحول رہتا ہے. تو رپورٹ یہ ملی کہ مدرسۃ البنات میں لڑکیوں کے یہاں اس سے بھی زیادہ صفائی کا اہتمام ہے. آج اس عظیم ادارے سے یہ عاجز اپنے چینل کے پلیٹ فارم اور مادھیم سے یہ پیغام دینا چاہے گا، اور مفتی امجد صاحب بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ چینل کے مادھیم سے بھی اس عاجز کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی. دل سے پیغام ہے کہ ہم اپنے یہاں صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیں. یہ عاجز عرض کرنا چاہے گا ایک ادارے کی بات مفتی صاحب، کہ ایک مرتبہ ہمارے بمبئی سے بہت اچھے گھرانے کے لوگ کچھ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے میں لائے. انہوں نے مدرسے کے بچوں کے کمرے دیکھے، وہ اتنے خستہ حال اور عجیب و غریب گندگی. اچھا وہ شہر میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ مالی غربت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے البذاذۃ من الایمان، النظافۃ من الایمان کو خلط ملط کر دیتے ہیں، گندگی پر سادگی کا لیبل لگا دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. سادگی الگ چیز ہے. صفائی کے لیے خرچہ اور پیسہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، بس اس میں جفا کشی اور محنت لگتی ہے. تو مفتی صاحب صورتحال یہ ہوئی کہ جب انہوں نے کمرہ دیکھا، 5 منٹ میں وہ اپنی گاڑی اور بچوں کو لے کر چلے گئے کہ اس جگہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. تو ایسی گندگی سے دیکھیں علم کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو ہم ان حضرات کے بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں. انہوں نے اپنے ادارے میں بڑا اکرام فرمایا، ہمیں یہ زیارت کرا رہے ہیں. تو آئیے ناظرین، مفتی صابر صاحب ہمیں آگے بھی زیارت کرائیں گے، دوسری عمارتوں کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ جامعہ کا دفتر محاسبی ہے. الحمدللہ یہاں بہت صاف ستھرا نظام ہے ایک دم، اور ہر مد کو
الگ الگ انداز میں جو ہے الگ الگ کیا جاتا ہے، اور لین اور دین کا جو نظام ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہے، وقت پر تنخواہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے بطور فخر بھی کہہ سکتے ہیں اور تحدیث بالنعمت کے طور پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی جامعہ کا ادنا سے ادنا خدمتگار یا کوئی استاذ اگر پہلی تاریخ میں اپنی تنخواہ لینا چاہے تو بلا تأمل، بلا تکلف اور بغیر جھجک کے وہ پہلی تاریخ میں بھی اپنی تنخواہ لے سکتا ہے۔ بہت منظم ماشاءاللہ یہاں کا نظام ہے، اور لین دین کا جو سسٹم ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، کوئی جھول نہیں ہے، تمام مدات کی رقم کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بات جو ہے خوش کن بھی ہے اور ہم سب کے لیے یہ قابل عمل بھی ہے۔ یہ اسکرین ہے جس میں جامعہ کے اندر جتنے بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ پورا جامعہ کیمروں کی نگرانی میں ہے، چاہے وہ مدرسۃ البنات ہو، چاہے وہ بچوں کا مدرسہ ہو، تو تمام جو ہے جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پورا مدرسہ کیمروں کی نگرانی میں ہے۔ پورے مدرسے کے اندر 76 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انہونی صورتحال یا ناگہانی صورتحال، بسا اوقات شرپسندوں کی طرف سے بدنام کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کو بدنام کیا جائے، خود حرکتیں کرتے ہیں، الزام ان پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتوں سے نمٹنے کے لیے، اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے مدرسے کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، 76 کیمرے پورے مدرسے میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جامعہ کا کتب خانہ ہے، الحمدللہ اس میں تقریباً 50,000 کتابیں فی الحال موجود ہیں، اور مختلف فنون، مختلف علوم سے متعلق کتابیں یہاں دستیاب ہیں۔ تمام اساتذہ، طلبہ یہاں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن یہ عمارت چھوٹی ہے، ناکافی ہے۔ جدید عمارت جو کتب خانے کی ہے وہ زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے۔